वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून शहरियत का सबक नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है बुनियादी हुकूक हिस्सा 2। हम लोगों ने इससे पहले सबक नंबर 4 बुनियादी हुकूक हिस्सा पहला देख चुके हैं। आज हम इसका हिस्सा नंबर 2 देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाले सबक में हम लोगों ने मुसावात, आज़ादी और इस्तेहसाल की मुखालफत के हुकूक के बारे में मालूमात हासिल किए थे। इस सबक में हम लोग देखने वाले हैं मजहबी आज़ादी का हक़ और सकाफ़ती व तालीमी हुकूक। इनसे मुताल्लिक़ हम लोग इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। अभी हम लोगों के सामने सबसे पहले है मजहबी आज़ादी का हक़। तो मजहबी आज़ादी किसे कहते हैं वो हमें पहले समझना ज़रूरी है। मजहबी आज़ादी यानी कि हम अपनी पसंद का मज़हब इख्तियार कर सकते हैं। हमारे जो भी अक़ीदे हों हम उन अक़ीदों पर अमल कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से मजहबी कामों को अंजाम दे सकते हैं, तंजीमें कायम कर सकते हैं। ये होती है मजहबी आज़ादी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जैसे मुस्लिम मज़हब जिसे मज़हब इस्लाम कहते हैं, हिंदू मज़हब, इसी तरह जैन, सिख, बुद्ध मज़हब, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। तो यहाँ पर दो बातें जो मजहबी आज़ादी के हक़ को मज़ीद वसअत देती है, और दस्तूर ने दो बातों की इजाज़त नहीं दी है, जैसे कि हुकूमत अवाम पर ऐसा टैक्स आयद नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए किया जाता हो, यानी मजहबी टैक्स आयद करने पर पाबंदी है ना। आप लोगों को यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हुकूमत अवाम पर ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जिसका इस्तेमाल मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए किया जाता हो, यानी कि मजहबी टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगता है। इसी तरह हुकूमत से मदद हासिल करने वाले तालीमी अदारों में मजहबी तालीम लाजमी नहीं की जा सकती। जो भी हुकूमत की तरफ से अदारे हैं जिसमें हुकूमत इमदाद करती है, तो ऐसे अदारों के अंदर ऐसी जगहों पर मजहबी तालीम को जो है तो लाजमी नहीं किया जा सकता हुकूमत के ज़रिए। ये बात जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो ये दो बातों को हमें याद रखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सकाफ़ती और तालीमी हुकूक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं। उनके त्यौहार, तकारीब, ग़िज़ा और तर्ज़ हयात यानी ज़िंदगी जीने का तरीका, रहन सहन, उनके लिबास, उनका खाना पीना, उनकी रस्म व रिवाज, ये तमाम चीज़ें, उनके त्यौहार, ये तमाम चीज़ें जो है तो अलग अलग होती हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारी रंगा रंगी जो है तो पाई जाती है, ये आप लोग जानते होंगे। सकाफ़त के अंदर भी यही बातें आती हैं, यानी त्यौहार, तकारीब, ग़िज़ा, तर्ज़ हयात, ये तमाम चीज़ें सकाफ़त में शामिल है। और तालीमी हुकूक ये भी जो है तो हमें हासिल है। यही बातें हम आगे देखेंगे। आप लोगों ने शादियों की तकरीबात में इस रंगा रंगी का मुशाहिदा किया होगा। जैसे कि शादियाँ होती है तो वहाँ पर भी आप लोगों ने तमाम चीज़ें देखी होगी। ये सारी बातें अवामी जमातों की सकाफ़त का हिस्सा होती हैं। जो अवामी जमातें होती हैं उनका जो है तो ये हिस्सा होती है। अवामी जमातें क्या है वो हम आगे देखेंगे। हमारे दस्तूर ने मुख्तलिफ़ अवामी जमातों को अपने सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है। अवामी जमातें यानी कि जो समाज में जमातें होती है, अपने अपने ज़ात के, अपने अपने मज़हब के जो हुकूक होते हैं, उन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोशिश करते हैं, या अपनी जो जमात होती है वो अपनी ज़बान की, अपने रस्मुल ख़त की, अपने अदब के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा भी जो है तो वो लोग कोशिश करते रहते हैं।
جیسے اگر ہم اپنی اردو زبان کے تحفظ کے لیے بہت ساری جماعتیں کام کرتی ہے، جو اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، اس کے رسم الخط کے لیے کام کرتی ہے، اردو ادب کو بچانے کے لیے کام کرتی ہے، تو ایسی جماعتیں مراٹھی ادب کو بچانے کے لیے بھی کچھ جماعتیں کام کرتی ہے۔ تو ہر جماعت اپنے اپنے حساب سے کام کرتی ہے، تاکہ انہیں جو ہے تو سمجھو کہ عوامی جماعتیں کہا جاتا ہے، آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ انہیں جو ہے تو عوامی جماعتیں کہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ عوام میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی ذات، اپنے اپنے رسم الخط، اپنی زبان، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے جو ہے تو ادارے بھی قائم کرتے ہیں، ہے نا۔ اور آپ لوگوں کو یہاں دیکھنا ہے، تلاش کیجئے اور بحث کیجئے۔ کچھ باتیں ہیں جسے تلاش بھی کرنا ہے اور بحث بھی کرنا ہے۔ جیسے ہمارے دستور نے کتنے زبانوں کی توثیق کی ہے، یعنی ہمارے دستور نے کتنے زبانوں کے توثیق کی ہے، یعنی کتنے زبانوں کو جو ہے تو سرکاری زبان بتائی ہے، کتنی زبانوں کو کہا ہے کہ ہاں یہ زبانیں جو ہے تو بھارتی زبانیں ہیں، یہ بات۔ اس کے بعد ہے اردو زبان کے فروغ اور ارتقاء کے لیے مہاراشٹر حکومت نے کون سے ادارے قائم کیے ہیں، یعنی اردو زبان کو بڑھانے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم جس ریاست مہاراشٹر میں رہتے ہیں، تو مہاراشٹر ریاست نے کون سے ادارے قائم کیے ہماری اردو زبان کو بچانے کے لیے، یہ۔ اس کے بعد کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مہاراشٹر میں حکومت اور عدالت کے سارے کام کاج مراٹھی میں انجام دیے جائیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہے نا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ تمام کام جو ہے تو مراٹھی میں انجام دیے جانا چاہیے یا نہیں دیے جانا چاہیے، اور اگر دیے جانا چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یا آپ لوگوں کو بحث کرنا ہے آپس میں۔ تو یہی تمام باتیں جو ہے تو یہاں پر ثقافتی اور تعلیمی حقوق میں دیے گئے ہیں۔ 6 سے 14 سال کے بچوں کو جو ہے تو مفت تعلیم دینے کا جو حق ہے وہ بھی حاصل ہے، یہ بھی جو ہے تو ہمیں دستور فراہم کرتا ہے یہ حق کہ 6 سے 14 سال کے بچوں کو جو ہے تو فری میں تعلیم دی جائے۔ تو یہی باتیں جو ہے تو ہماری ثقافتی اور تعلیمی حقوق جو ہے تو کہلاتے ہیں۔ دستوری حل کا حق۔ دستوری حل کا حق کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں حقوق ملے ہیں، اگر یہ حقوق کے خلاف ورزی کی صورت میں ہم عدالت سے انصاف حاصل کرنے کا حق جو ہے تو ہمیں حاصل ہے، اور اسے ہی دستوری حل کا حق کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں جو بھی حقوق ملے ہیں، ہے نا، مذہبی آزادی کا حقوق، اسی طرح ثقافتی اور تعلیمی حقوق، مساوات کا حق، تو یہ تمام حقوق کے خلاف اگر ورزی ہوتی ہے، یعنی اس کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے، تو ہم ایسی صورت میں عدالت سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ اسے ہی جو ہے تو دستوری حل کا حق کہتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حق تلفی کی صورت میں ہم عدالت سے فریاد کرنے کا حق جو ہے تو ہمیں تحریری شکل میں، قانونی شکل میں موجود ہے، یعنی ہم جو ہے تو عدالت سے انصاف مانگ سکتے ہیں اگر ہمارے حقوق ختم ہوتے ہیں تو، جس کے مطابق عدالت پر بھی ان حقوق کے تحفظ کی پابندی عائد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دستوری حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے اور ہم اپنے حقوق کا استعمال نہیں کر پاتے، ایسی صورتحال کو حقوق کے خلاف ورزی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حقوق کے خلاف ورزی یعنی کیا؟ جب ہمارے حقوق کو ختم کیا جائے یا ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ تو یہی باتیں جو ہے تو دستوری حل کے حق میں آتی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دستوری حل کا حق یعنی کہ ہم اپنے حقوق کو اگر ہمارے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے تو ہم عدالت میں اپنے حقوق کو جو ہے تو جا کر اس کے خلاف لڑائی لڑ سکتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے تو بتانے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہم یہاں پر حقوق کے خلاف ورزی سے متعلق عدالت کے احکام، یعنی حقوق کے خلاف ورزی کیسی ہے، کون کون سی اس کی اقسام ہیں، وہ یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے۔ جیسے پہلا، بغیر کسی وجہ سے کسی شخص کو گرفتار کرنا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے اور کسی بھی شخص کو جو ہے تو گرفتار کر لیا جائے، تو یہ ہوتی ہے حقوق کے خلاف ورزی۔ دوسرا، بغیر کسی مناسب وجہ کے کسی شخص کو گاؤں یا شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد کرنا، یعنی یہ کہہ دینا کہ آپ باہر جو ہے تو نہیں جا سکتے شہر سے یا گاؤں سے، تو یہ بھی ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔
اسی طرح جیل میں بند قیدیوں کو کھانے پینے اور علاج معالجے کی سہولت مہیا نہ کرنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیل میں جو ہے تو قیدیوں کو برابر وقت پر کھانا دیا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی حقوق کے خلاف کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کی حقوق کے خلاف ورزی کے چند اقسام تھے جو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بتایا گیا ہے۔ اندر کچھ باتیں اور دی گئی ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے شخصی پیشی، ہے نا۔ شخصی پیشی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ غیر قانونی گرفتاری یا نظر بندی سے تحفظ۔ تو یہ جو ہمیں حق حاصل ہے کہ غیر قانونی گرفتاری یا نظر بندی سے جو ہے تو ہمیں یہ تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ ہمارا حق ہے جو تحریری شکل میں، قانونی شکل میں دستور میں موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے منڈمس۔ منڈمس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عوامی مفاد میں کسی فریضے کو انجام دینے سے متعلق حکومت کو عدالت کا قانونی پروانہ، ہے نا۔ اگر عوامی مفاد میں کسی بھی فریضے کو انجام دینے سے متعلق حکومت کو عدالت کا قانونی پروانہ دیا جاتا ہے جسے منڈمس کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے ممانعت، جسے حکم امتناع بھی کہا جاتا ہے۔ ماتحت عدالت کو اس کے دائرۂ اختیار سے باہر نہ جانے سے متعلق عدالتی حکم جو ہوتا ہے اسے ممانعت کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں پروہیبیشن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عدالت ہے نا، عدالتوں کی جو تو الگ الگ قسمیں ہوتی ہے، ضلعی عدالت الگ ہوتی ہے، اسٹیٹ لیول پر عدالت جو ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے، اسی طرح پورے ملک کی ایک بڑی کورٹ ہوتی ہے جسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ۔ تو اگر کوئی عدالت، چھوٹی عدالت اگر اس کے دائرہ اختیار کے، یعنی اس کے جتنے بھی کام ہیں اس سے اگر وہ باہر جا رہی ہے تو بڑی عدالت اسے ایک ممانعت دیتی ہے، اسے جو ہے تو حکم امتناع بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پرسش اختیار۔ پرسش اختیار یعنی کیا؟ کسی سرکاری افسر نے کسی کام کو اپنے کسی اختیار کے تحت انجام دیا، اس سے جواب طلبی کا عدالتی حکم۔ اگر کسی سرکاری افسر نے کسی کام کو انجام دیا اس کے اختیار کے تحت، جو اسے پاور تھا اس کے حساب سے اس نے انجام دیا، تو اس سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے، اور یہ حکم عدالت دے گی کہ آپ نے یہ کام کس طریقے سے کیا، تو اسے جو ہے تو پرسش اختیار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں یہاں پر ہمارا مثل طلبی، ہے نا۔ مثل طلبی میں کیا آتا ہے؟ ماتحت عدالت کے فیصلے کو منسوخ کر کے اعلیٰ عدالت میں مقدمہ داخل کرنے سے متعلق عدالتی حکم، یعنی کسی عدالت میں اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اسے ختم کر کے بڑی عدالت میں اس مقدمے کو لے کر جانا، یہ ہوتا ہے ہمارا مثل طلبی۔ تو اس طریقے سے یہ 5 جو اصطلاحات تھی اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، 5 اصطلاحات یعنی شخصی پیشی، منڈمس، ممانعت، پرسش اختیار، مثل طلبی، یہ 5 جو ہے تو اصطلاحات تھی جو ہماری حقوق کے خلاف ورزی کے اندر عدالت اور عوام کے بیچ میں یہ تمام باتیں ہوتی ہے۔ بنیادی حقوق حاصل ہے، اس لیے شہری اپنے حقوق کا مناسب استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا۔ یعنی ہمیں ایک طرف تو دستور بھی تمام باتیں بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عدالت بھی جو ہے تو بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جو شہری ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے حقوق کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک بیدار، ذمہ دار اور فعال شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے شہری بن کر جو ہے تو ایک بہتر زندگی گزارے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے باکس میں دیا ہوا ہے، سرکاری افسر کا یہ رد عمل مناسب ہے یا نہیں، یہ آپ کو پتہ کرنا ہے اور بولنا ہے نا۔ بہت ساری اسکیمیں چلتی ہے،
سرکاری افسر وہاں پر کام کرتے ہیں. یہاں پر وہی بتایا گیا ہے بے سہاروں کے لیے سرکاری اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاتون یعنی ایک عورت اس نے تمام ضروری کاغذات پیش کیے، لیکن افسر نے یہ کہہ کر اس کی درخواست مسترد کر دی کہ تم بے سہارا لگتی نہیں ہو. یعنی جو سرکاری افسر تھا اس نے اس عورت کو کہا کہ تم بے سہارا نہیں لگتی. حکومت نے بے سہارا لوگوں کے لیے اسکیم رکھی تھی اور اس کے لیے وہ خاتون وہاں آئی تھی، لیکن افسر نے اسے منع کر دیا. اب آپ لوگ بتائیے افسر کی یہ حرکت مناسب ہے یا نامناسب، یعنی صحیح ہے یا غلط؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے اس خاتون کے حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ کیا اس کا حق مارا گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ اپنے حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق اسے کہاں پر فریاد کرنا چاہیے، یعنی اسے اپنی بات کو کہاں پر لے جانا چاہیے، ہے نا؟ جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری اسکیم جو ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ چل رہی ہے، اور ایک عورت وہاں پر، ایک خاتون وہاں پر آئی ہے اور وہ اپنی بات کو جو ہے تو سرکاری افسر سے کاغذات بتا رہی ہے، لیکن سرکاری افسر نے اسے منع کر دیا. تو اسے اب کہاں جانا چاہیے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو تصویر دیکھ کر یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ یہاں پر عدالتی کام کاج چل رہا ہے. دیکھیے آپ لوگ چیئر پر اوپر جج بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اور اسی طرح تمام لوگ جو ہے تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. وکیلوں کا ایک پینل یہاں پر نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد عوام بیٹھی ہوئی ہے، پترکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام کارروائی جو ہے تو وکیل اپنی باتوں کو جو ہے تو سامنے رکھتے ہیں. کٹگرے میں مجرموں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف جو بھی باتیں ہوتی ہے یا ان کے فیور میں جو باتیں ہوتی ہے وہ باتیں یہاں پر ہوتی ہے، اور پھر جج بیٹھے ہیں وہ ایک اپنا فیصلہ سناتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ڈراموں میں، فلموں میں بھی جو ہے تو عدالت کا جو سسٹم ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہاں پر بھی وہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اس سبق میں ہم لوگوں نے حقوق کے بارے میں، بنیادی حقوق کے بارے میں دیکھا ہے. آنے والا جو ہمارا سبق رہے گا اس سبق کے اندر ہم فرائض سے متعلق معلومات حاصل کریں گے. اس سبق میں ہم لوگوں نے مذہبی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حقوق کے بارے میں دیکھا، دستوری حل کا حق دیکھا، اور حقوق کے خلاف ورزی سے متعلق عدالت کے احکام بھی ہم لوگوں نے دیکھے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ. بچوں اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں. اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے. اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ.